कतरा कतरा नल टपक रहा था। वो सजदा कर रही थी और सजदे में टिप टिप हो रही थी। अब बाल्टी भरी के तब, अब पानी बाल्टी में नाक तक आया कि नहीं। वो कयाम कर रही थी, अब पानी बहेगा। वो रुकू में है, फिर सजदा। बुआ की आवाज़ आई कि आई, ये सास की। नोशी, 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 पानी बहे जा रहा है। नोशी, कहाँ है तू? गज़ब खुदा का, एक तो पानी आता नहीं, ऊपर से ये नाशुक्री। ओ नोशी, पानी। सारे सजदो कयाम रुकू आयात में ओ नोशी, ए नोशी, टिप टिप, अरे पानी। सलाम फेरते ही दुआ मांगे बगैर वो बाल्टी के पास आई, जो आधी भी ना हुई थी। इसको उठाकर ड्रम में उल्टा दिया, जो नल के पास ही रखा था। बुआ के कान बाल्टी के पानी के बहने के इंतज़ार में ही लगे थे कि पानी बाहर निकले और वो अपनी आवाज़ से हजूम इकट्ठा करे। इस पानी पर हंगामा करने को वो सब तैयार रहते थे। वैसे इस पानी पर बहुत हंगामे हो चुके थे, जो अभी भी न भरा था। वापस जाकर इसने दुआ मांगी। दुआ का भी वही हिसाब किताब रहा जो नमाज का रहा। टिप टिप, बाल्टी, ए लो, वो बह गया। इसके कान इसके दुश्मन थे, या कान के अंदर कहीं इसका छुपा हुआ ज़मीर जो इसे कहता, हर इबादत से बढ़कर है ये पानी। इस दुनिया का नहीं, सिर्फ इस घर का पानी। पानी भर ले। और किन चक्करों में पड़ी है तू? खुदा की पड़ी है तुझे। अच्छा, पर क्यों? टिप टिप, अरे वो बह गया। वो इकलौती भाभी थी सबकी। बड़े भाई के बाद 4 बहनें थीं, जिन्हें ब्याह कर ही भाई को फारिग किया गया। भाई 35 से कई ऊपर के हो चुके थे और नौशी 20 से ज़रा नीचे की, और बस आ गई दुल्हन बनकर इस ऊंच नीच में। पहला काम जो भाभी को शादी के अगले दिन ही करना पड़ा, वो गुस्ल खाने में रखी बाल्टी को बाहर रखी टंकी से भरने का था। करम ने कहा, सभी अपने अपने नहाने के लिए खुद ही बाल्टी भरते हैं, मेरे लिए तुम भर दो। इसने जहन में एक तरफ रखी टंकी से पानी निकाल निकाल कर बाल्टी भर दी। ये तो पहला दिन था, ज़रा हल्का रहा। खीर पकाने से पहले पहले वो कई 100 बार बाल्टी को भर चुकी थी। नंदे सब जा चुकी थीं। सास बरामदे के तख्त पर बैठी हमा वक्त नल के पानी के आने और जाने का ऐलान करती रहती थी। एक बूढ़ी बुआ भी थी, जो सास के करीब ही बैठी रहती। दोनों को पानी से प्यार था या पानी के नाम पर उठाया कोई हल्फ पूरा करने को थी। ये नस्ली कहानी, नौशी की नस्ल अभी समझ नहीं पा रही थी। इस इतने से वक्त में इतना ज़रूर हुआ कि दुल्हन को आते ही एक बात अच्छी तरह से मालूम हो गई कि इस घर में पानी बहुत कीमती है। सब दिलो जान से इस पानी की कदर करते हैं। दोनों देवर घर आते ही पहले पानी का पूछते, ड्रम का ढक्कन उठा उठा देखते। टंकी भरी होती और कौन भरता? नौशी। अल्लाह ही जानता है कि शादी से पहले इसे कौन भरता था, लेकिन अब तो 2400 घंटे वो इसी के पास टिकी रहती, इसी की देखभाल करती, इसके चाव चौंचले करती फिरती। सास ऐलान करती, नौशी, नल टपक रहा है, टंकी भर लो। नल के नीचे बड़ी बाल्टी धरी रहती, और ये बाल्टी वहाँ ऐसे ही धरी होती जैसे आसमान सर पर धरा है। जिस रफ्तार से पानी आता था, बाल्टी को भरने में बहुत वक्त लग जाता, पर सास ऐलान किए ही जाती कि अगर एक कतरा भी गिर गया तो गज़ब हो जाएगा। दुनिया इस कतरे में बह जाएगी, डूब जाएगी, तूफ़ान नू आ जाएगा, गुनाह अजीम हो जाएगा। वो सब दोज़ख में धकेल दिए जाएंगे, इन्हें काफिर मान लिया जाएगा। जहन्नुम के दरोगा इनके पीछे लपक लपक कर आएंगे। आग था या पानी? ऊंचा नीचा इलाका था, ज़मानों के पानी के पाइप दबे थे। चंद एक घरों के बहुत पुराने हो गए थे। पाइप कई तो दरमियान में ही टूट कर ज़ेरे ज़मीन रिश्ते थे। पाइप रह गए बहुत नीचे और घर टीलों पर ऊंचाई में हो गए। अब बहुत ही प्रेशर से पानी आता तभी नल तक आता। करीब करीब के घरों का भी यही हाल था। हज़ारों रुपए लगाओ, खुदाई करवाओ, पाइप की नई फिटिंग करवाओ, मोटर लगाओ और पानी खींच लो। लेकिन ये हज़ारों जो कि लाखों लगते थे, कोई पानी पर लगाने के लिए तैयार ना था। छी, पानी पर ऐसे पैसों की तबाही कौन करता है? सास के ज़माने का एक बड़ा हमाम, 4 छोटी बड़ी टंकियाँ सहन और बरामदे में, इतनी ही किचन में छोटे बड़े ड्रम, और कुछ छत पर, कुछ गुस्ल खाने में, बहुत कुछ था छोटा बड़ा भरने के लिए। सास का तो जी चाहता कि पानी ज़रा रफ्तार पकड़े तो संदूक अलमारियाँ भी पानी से भर दे,
اور تو اور منہ تک سب کو پانی سے بھر کر منہ بند کروا دیں کہ پانی نہ کھولنا، کہ پانی گیا کہ گیا، دم گھٹ جائے پانی نہ جائے۔ کوئی ہے جو ایسی وفاداریاں نبھائے پانی سے؟ زیادہ پریشر سے پانی منہ اندھیرے آتا جب لوگ تہجد کے وقت اٹھنے کی تیاریاں کر رہے ہوتے۔ اس وقت بقول بوا کی ٹنکی آدھی گھنٹے میں، حمام 20 منٹ میں، اور باقی چھوٹے بڑے برتن سب چٹکی بجاتے میں بھر جائیں گے، اگر کوئی سوتا نہ رہے اور وقت پر اٹھ جائے۔ وقت پر کون اٹھے، سسر یا دیور؟ وہ سارا دن کے تھکے ہوئے باہر کے 1000 کام کرتے، گھر کے کام بھی کریں گے تو عورتیں کیا مجرا کریں گی؟ نوشی نے سنا تھا کہ اس کے آنے سے پہلے سسر یہ کام کرتے تھے۔ شادی کے بعد چند مہینے سسر اٹھتے رہے، پھر تنگ آ کر بولے، میں اس مشقت سے تنگ آ چکا ہوں۔ نوشی کو ان پر ترس آیا، کرم کو کہا وہ اٹھا کریں، الٹا اس نے پیار بھری آواز میں کہا، تم کیوں نہیں اٹھ جاتی؟ سسر بیمار ہو گئے پانی کے لیے ہائے کار مچی۔ نوشی بہت پچھتائی۔ اگلے دن وہ اٹھی، بالٹی بھر بھر ٹنکیوں میں انڈیلی، پھر حمام بھرا، سب بھر گیا تو باورچی خانے میں رکھے ڈرموں کی باری آئی۔ ان باریوں کے دوران وہ اونگ اونگ جاتی رہی۔ خیر بوا کے کہے کے مطابق اس سے نوشی کا ہی فائدہ ہوا، نہ کہ اسے فجر کے وقت اٹھ کر جلدی جلدی کام نپٹانے پڑے۔ آٹا گوندھ لیتی، بالٹی انڈیل آتی، کپڑے دھو لیے، بالٹی انڈیل دی، کمرہ جھاڑ لیا، بالٹی انڈیل دی۔ کس کا فائدہ ہوا بھلا؟ نوشی کا، اور کتنا اس کا حساب ابھی ہونا تھا۔ باری باری سب اٹھتے جاتے، بالٹی بھرتے جاتے، نہاتے جاتے، جب تک سب ناشتہ کر کے جا چکے ہوتے کچن کا برتن برتن خالی ہو چکا ہوتا۔ ٹنکی میں پانی پیندے سے جا لگتا، اب پھر قطرہ قطرہ پانی ٹپکتا، بس ٹپکتا ہی رہتا۔ نوشی بالٹی بھر گئی، ساس اور بوا برآمدے میں بیٹھی پانی کی چاکری کرتیں، ذرا نہ چوکتیں۔ جی اچھا، کچن کی کھڑکی سے وہ بالٹی کو ہی دیکھ رہی ہوتی، پھر بھی نکل کر دیکھتی، ابھی آدھی ہوئی ہے، آدھی ہی انڈیل دے، تو اپنے دھیان میں لگی رہے، اور پانی بہہ گیا تو؟ بوا ہنٹر نما ہنکارا بھر کر کہتی، لو کر لو بات۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی، اور سب بھلے کتنے ہی اپنے اپنے دھیان میں لگے ہوتے، پانی کا ایک قطرہ نہیں بہنے دیتے۔ وہ کچن میں کام کرے، کھانا پکائے، سبزی بنائے، اپنے کمرے کی صفائی کرے، گھر کے دوسرے کام کرے، کرم کے دیوروں کے کپڑے استری کرے، کھانا کھائے، حتیٰ کہ اوپر چھت پر لیٹرین بھی جائے تو ساتھ ساتھ بالٹی ضرور انڈیلتی جاتی تھی۔ سسر کہتے پانی کی قدر کیا کرو بچوں، ایک زمانہ دیکھا لوگوں نے کہ پانی پر جنگ ہوئی، پھر خون بہا، خون بہہ رہا تھا نا نوشی کا، اور جنگ بھی جاری تھی۔ یہ بالٹی اس کا حق مہر تھی، گرمی سردی بہار خزاں، وہ کسی پل کسی دن سو نہیں سکتی تھی۔ دیور آتے ہی ٹنکی کا ڈھکن اٹھا کر دیکھتے کہ کتنا پانی بھرا جا چکا ہے۔ نہا لے بوا پچکارتیں، کارخانے میں کام کرتے تھے دونوں، ان کا حق بنتا تھا نہانا۔ گھر کا صحن بارش کے دنوں میں ہی دھلتا تھا، صحن میں سرخ ٹائلیں لگی تھیں، بارش کے دنوں میں ہی سرخ ٹائلیں نظر آتیں، ورنہ مٹی سے اٹی رہتیں۔ نوشی کو گھبراہٹ ہوتی، وہ کوشش کرتی کہ جلدی جلدی سب بھر جائے تو وہ 2 بالٹیوں سے صحن کو دھو ڈالے، کچھ مٹی چھٹے تو سانس آئے، مگر ہوتا یوں کہ جیسے ہی سب بھر جاتا، جو کہ بہت کم ہوتا۔ بوا اٹھتیں، اچھا اب میں نہا لیتی ہوں۔ وہ نکلتی تو ساس چلی جاتیں، ساتھ 1-2 کپڑے دھو ڈالتیں۔ بھاڑ میں گیا فرش، وہ اونی سویٹر سے بھگو کر ٹائلیں رگڑتی۔ کیوں اتنا پانی ضائع کر رہی ہے نوشی؟ فرش رگڑ رگڑ کر اس کی جان نکلے جا رہی ہوتی، اور مصیبت فکر پانی کی لگی ہوتی۔ برسات آئی، موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، وہ بھیگ گئی پانی بھرنے میں۔ غسل خانے کے باہر نلکا لگا تھا، پانی کا پریشر اتنا ہوتا ہی نہ تھا کہ پائپ لگا کر ہی سب بھر لے۔ کچن میں رکھے ڈرم بھرنے کے لیے اس نے کرم کو کہا کہ وہ مدد کرے، پر وہ بار بار یہی کہتا رہا کہ ذرا فارغ ہو کر مجھے حلوہ بنا دو۔ پانی کے ساتھ اس کا رشتہ ایسے جوڑ دیا تھا سب نے جیسے نکاح اسی سے ہوا ہو، اور سسرال سے منہ دکھائی میں بھی یہی ملا ہو۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کا پیر باورچی خانے کے فرش پر پھسلا اور اس کی کلائی کی ہڈی تڑک گئی۔ بالٹی ہاتھ سے چھوٹی، کلائی سے زیادہ سب کو اسی پانی بھری بالٹی کے گرنے کا غم ہوا، اور خوب ہوا۔ نوشی بھاگی اپنے میکے ہفتہ رہ کر آئی۔ اس نے اماں کو اپنے درد کی لمبی لمبی داستانیں سنائیں۔ درد صرف ایک، پانی کا، دکھ صرف پانی کے نہ ہونے کا، قصہ صرف اتنا ہی ٹپ ٹپ۔ اس کی اماں کے گھر پانی کا ایسا مسئلہ نہیں تھا، اس نے تو زندگی میں کبھی پانی کے اتنے جھمیلے نہیں دیکھے تھے۔
جن میں اب جی رہی تھی۔ خوب روئی کہ اماں کے آگے، خوب ہاہاکاری مچائی کہ بہنیں بھی رو پڑیں کہ کیوں بیاہ دیا اس بیچاری کو، اگر ضروری تھا تو انسانوں میں بیاہ دیتیں۔ اماں رات بھر کروٹیں لیتی رہیں، ابا کی چہل قدمی نہ تھمی۔ اماں نے جیسے تیسے ادھر ادھر سے پیسے پکڑ کر اسے دیے کہ کرم کو دے کر موٹر لگوا لے۔ خوشی سے ساری رات نیند نہ آئی۔ اب وہ مزے سے دوپہر کو سویا کرے گی، صبح کو آرام سے اٹھا کرے گی۔ وہ ملتان سے شادی ہو کر آئی تھی۔ شہر بدلا نصیب بھی بدلے کہ اس کا نصیب ہی پانی پانی ہو گیا۔ پیسے لے کر خوشی خوشی گھر آئی، کمرے میں کرم کو بٹھا کر چپکے سے بتایا۔ اس نے فوراً سارے پیسے لے لیے۔ جاتا ہوں پتہ کرتا ہوں کتنا خرچہ آتا ہے۔ وہ ابھی گیا بھی نہ تھا کہ بات سب کے کانوں تک چلی گئی۔ ساس نے ہاتھ نچا نچا کر اس سے پوچھا، جو اتنے گھنٹے موٹر چلے گی اس کا بل کون دے گا؟ یہ جو نل لگا ہے اس کا بل تو نہیں بھرنا پڑتا نا؟ بوا کی دلیل پر سب اش اش کرنے لگے۔ واہ کمال ہو گیا! کرم بات جلدی سمجھ گیا۔ نوشی کی اماں کے دیے ہوئے پیسے کرم نے جیب میں ڈالے اور پرانی موٹر سائیکل بیچ کر نئی لے لی۔ یوں موٹر آ گئی سڑک پر دوڑنے والی، 2 پہیوں کی۔ پانی کی موٹر گئی بھاڑ میں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گھر بھر میں پانی ختم ہو گیا۔ اس دن دوپہر میں نل میں ایک قطرہ پانی نہ آیا تھا۔ اس نے جو رات کو روٹی کھائی تو نوالا حلق کو جا کر لگا اور کھانستے کھانستے وہ ادموئی ہو گئی، لیکن ایک گھونٹ پانی نہ ملا گھر بھر میں۔ وہ بھاگی ہمسایوں کے گھر اور جگ بھر پانی پی کر آئی اور پھر صحن میں بیٹھ کر رونے لگی۔ سر پر ہاتھ رکھ لیا جیسے کسی کی جان گئی ہو۔ جان ہی تو گئی تھی، وہ روئے جا رہی تھی۔ دیور کھانا کھا کر کب کے سونے جا چکے تھے، سسر چھت پر ٹہل رہے تھے اور وہ روئے جا رہی تھی۔ دنیا کہاں کی کہاں جا پہنچی، جنگل سے منگل ہو گیا، اندھیرے روشن ہو گئے، چاند ستارے زمین ہو گئے، اور اے آدم تو ایک پانی کے لیے آگ لگا رہا ہے۔ اے عورت تو ابھی بھی رو رہی ہے، ارے اے عورت تو پانی کے لیے رو رہی ہے۔ تیرا نصیب برا نہیں ہے، تیری فطرت بری ہے، تو بزدل رو اور رو، ٹپ ٹپ بہا دے خود کو۔ تجھ میں کیا ہے کہ تجھے سینت سینت ذخیرہ کیا جائے، تیری اوقات کیا ہے؟ ہاں بس یہی رونا، اور رو رو۔ بوا دوپٹہ کھول کر خود پر پھیلا کر سونے کے چکر میں تھی۔ وہ اسے روتا دیکھ رہی تھیں اور نہیں بھی۔ کیوں رو رہی ہے؟ ایسا کیا ہو گیا تیرے ساتھ؟ کیا عذاب نازل ہو گیا تجھ پر؟ اکیلی ہے کیا جو بھگت رہی ہے؟ بول، ہم نے اتنا عرصہ نہیں بھرا، تو نے بھر لیا تو کیا نیا کیا؟ ہمارے وقت میں تو یہ نل بھی نہ تھا، نہ جانے کہاں کہاں سے بھر کر لاتے تھے، کن کن راستوں سے گزرتے تھے، کیسی کیسی نظروں سے پالا پڑا تھا۔ ہم نہیں ہوئے کیا پانی پانی؟ کیا ہمارے لیے آگ نہیں بنی؟ موا یہ پانی ہم نے کتنے جتنوں میں زندگی گزاری ہے، تو گھر بیٹھے بھر رہی ہے اور شکر نہیں۔ آج کے زمانے کی عورت بڑی ناشکری ہے، اسی لیے لانتی ہے۔ لعنت ہے تجھ پر ناشکری عورت۔ ہماری تو عمریں گزر گئیں، ہم تو نہ روئے، نہ تھکے، نہ وویلا کیا، اور کرتے بھی کیوں؟ ساس بھی کچھ یہی کہنا چاہتی تھی۔ کرم کمرے میں لیٹا تھا، ٹی وی کی آواز گھر بھر میں گونج رہی تھی۔ ایک دیور کی آواز بھی گونجی، اوئے کرم یار آواز تو کم کر، نیند نہیں آ رہی۔ آواز کم ہو گئی، وہ بیٹھی روتی رہی۔ نوشی نوشی، برآمدے کے تخت پر اور چارپائی سے 2 آوازیں آئیں۔ رات وہ روتے روتے سو گئی تو آنکھ ہی نہ کھلی۔ پانی آ گیا ہے بھر لے، وہ ڈھیٹ بنی لیٹی رہی۔ بوا اٹھی اور ساس بھی کہ بالٹی کو دیکھا کہ بھر تو نہیں گئی، اور پھر اس کے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ نوشی اٹھ، پانی آ گیا۔ وہ نہ اٹھی۔ کیوں اٹھے؟ اٹھتی کیوں نہیں؟ کرم غنودگی میں ہی دھاڑا، نیند سے اٹھ کر آیا تھا، رات بھر اس کے رونے سے سو نہ سکا تھا۔ وہ چیخ کر اٹھی، 2 بالٹیاں بھر کر غسل خانے میں گھس گئی، خوب جی بھر کر نہائی۔ بوا اور ساس ہل ہل گئیں۔ اتنا پانی؟ ٹنکی تو بھر لیتی پہلے۔ جب تک وہ باہر نکلی دونوں نے ہی باری باری اٹھ کر بالٹی انڈیلی۔ پانی چلا گیا، نہ ٹنکی بھری نہ ہی کوئی اور بڑا برتن، سب بنا نہائے ہی چلے گئے۔ دوپہر کے بعد کہیں پانی آیا۔ اس وقت وہ دونوں اسے اتنی بار اتنا سنا چکی تھیں کہ وہ باولی ہو گئی۔ کیا ضرورت تھی اتنا غصہ کرنے کی؟ وہ واقعی باولی ہو گئی ہے، خود کو کوسنے لگی۔ پانی آیا تو سارا غصہ بھلا گئی، لیکن بوا بھولنے کی نہیں تھیں یہ سب۔ غسل خانہ نیچے تھا اور لیٹرین اوپر چھت پر، جو جاتا پانی ساتھ لے جاتا۔
پانی بھرتے بھرتے اس کی کمر ٹوٹنے کے قریب تھی۔ وہ لیٹرین چلی گئی۔ یہ اتنی دیر اوپر کیا کرتی ہے؟ بوا کوئی 10 بار سر اوپر کی طرف کر کے کہہ چکی تھیں۔ بالٹی بھر گئی ہے نوشی، آجا نیچے۔ آتے ہی وہ سب نہائیں گے۔ نوشی، اے نوشی۔ آوازیں گونجی پر نوشی نہ آئی۔ نوشی۔ ساس برآمدے سے نکل کر صحن میں آ کر چلانے لگی۔ ساس اوپر چڑھنے کو تھی کہ وہ جیسے ہڑبڑاتے ہوئے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے آئی۔ کب سے پانی بہے جا رہا ہے؟ آواز میں اتنا غم، ایسا کرب تھا جیسے پانی نہیں کسی کا خون بہتا رہا ہو۔ اس بار تو سچ مچ۔ اب وہ نماز پڑھتی اور پانی کے لیے دعا کرتی، نئے ٹیوبویل کے لیے منتیں مانگتی۔ بوا اور ساس کو اس کی گود کی پڑی تھی، اسے نل کی۔ نل گود سے زیادہ پیارا ہو گیا۔ آج کے زمانے کے انداز نرالے ہیں تو دکھ بھی نرالے ہی ہوں گے، اور ان دکھوں کے علاج بھی نرالے ہی ہوں گے۔ دربار میں پانی نام کا دیا جلا کر آتی۔ عورتیں کپڑے گہنے کی باتیں کرتیں، خواب دیکھتیں، اور اسے پانی سے بھری بالٹی کا خیال للچائے رکھتا۔ اس کے خواب میں ایک موٹا سا پائپ اور پانی کی تیز دھار ہوتی اور پودوں پر بچھاڑ مار رہی ہوتی۔ اس کا جی چاہتا کہ پانی سے بھرا حوض ہو اور وہ اس میں ڈوب مرے۔ اس سے پیاری موت کیا ہوگی؟ وہ سمندر میں ہوں اور بڑی مچھلی اسے کھا رہی ہوں۔ شڑپ شڑپ، چھل چھل پانی پانی۔ کئی دن گزرے، پھر نوشی نوشی ہوئی۔ صحن میں کھڑی دونوں گلا پھاڑ رہی تھیں۔ وہ چھجے پر آئی، نیچے جھانکا اور پھر نیچے آئی تو دنگ رہ گئی۔ دونوں کی آنکھوں میں غصے کے علاوہ اور کچھ بھی تھا۔ دونوں کی پتلیاں حکمت کے سبھی غلیظ راز اگل دینے کو تھیں۔ بس، تو اتنی دیر کیا کرتی ہے اوپر؟ انہوں نے پوچھ لیا۔ اس نے جواب نہ دیا، سبزی بنانے لگی۔ بوا نے اپنی بھاوج کو دیر تک تاڑ کر پھر پھنکارا۔ وہ 7 والوں کا کمر چھت پر ہی چڑھا رہتا ہے بھاوج، اور 40 کے پیٹے کا رنگین مزاج کنوارا اسلم بھی، اور وہ ادھر کی چھت والا، اور وہ ادھر 3 گھر چھوڑ کر، اور بوا اتنا کچھ جان بیٹھی تھیں، بوا اتنا کچھ سمجھ گئی تھیں کہ دوپٹہ نیچے ہی کیوں چھوڑ جاتی ہے۔ ساس نے سب سمجھ کر پوچھا، وہاں کہاں لٹکاؤں؟ وہ پانی پانی ہو گئی۔ دونوں کی آنکھوں میں جو رنگ تھے وہ اسے زنگ آلود کر رہے تھے۔ شڑپ شڑپ اس پر تازیانے برسا رہے تھے۔ وہ جل تھل ہو گئی۔ موئی، اے عورت، سارے زمانے کی نظریں پڑتی ہیں۔ ساس کو اس کا جواب بہت برا لگا۔ نند کی نظریں تاڑ گئی تھی۔ میکے سے اس کا بھائی اور باپ آئے، بہانے سے کہتے رہے کہ پائپ کے لیے کھدائی مل کر کروا لیتے ہیں اور پھر موٹر لگا لیتے ہیں، سہولت رہے گی۔ سارے بیٹے ہوں ہاں کرتے رہے۔ ان کے جاتے ہی وہ فساد شروع ہوا کہ نوشی کا جی چاہا پانی کی ٹنکی میں منہ پر کپڑا باندھ کر کود جائے اور ڈوب مرے، اور انہیں اگلے دن پانی نصیب نہ ہو۔ لیکن وہ اپنا دم گھونٹ سکی، نہ ہی ڈوب مری۔ ہاں، ان سب کو اگلے دن بھر بھر پانی دیا۔ 7 والوں نے موٹر لگوا لی تھی۔ ان کی لڑکی سے نوشی کی الیک سلیک تھی۔ شام ہوئی تو پائپ لے کر آ گئی۔ بھابھی بھر لو سب کچھ، بھائی نے کہا ہے۔ اتنا تیز پانی ہے کہ آدھے گھنٹے میں ہی سب بھر جائے گا، اور پائپ ٹنکی میں لگا دیا، اور ٹنکی فٹافٹ بھر گئی۔ اندر باہر کے بھی سب فٹافٹ بھر گئے۔ ٹھیک ہی کہا تھا بھائی نے۔ اس نے پائپ سے فرش دھو ڈالا۔ فرش جگمگ کرنے لگا۔ اس سے خوشی سنبھالی نہ گئی۔ جو ہی سارا وقت بھائی بھائی کرتی رہی۔ بھائی نے کہا ایسے کر لیتے ہیں، ویسے کر لیتے ہیں۔ وہ خوشی سے کان لگا کر سنتی رہی۔ آخر بھائی کی ہی مہربانی سے آج اس پر مہربانی ہوئی تھی۔ بھائی بھائی کرتی جوہی چلی گئی۔ بھائی بھائی کی سنتی نوشی لمبی تان کر سو گئی۔ نل بہتا رہا، ٹپ ٹپ ہوتی رہی۔ اب نوشی جوہی کی رات تکا کرتی۔ وہ آ جاتی تو اچھی طرح بات کرتی، نزدیک سے نزدیک ہوتی، اس سے دوستی بڑھاتی۔ اس دوران دونوں ہنسا کرتی۔ کبھی نوشی پانی کی بچھاڑ اس پر کر دیتی، جوہی خوب ہنستی۔ ہنسی کے دن آ گئے تھے، نظر نہ لگے۔ بھائی نے کہا کہ موٹر کا بل اگر ہم دونوں مل کر دے دیں۔ جوہی نے بھائی کا ہم خیال ہوتے ہوئے نوشی کو بھی اپنا ہم خیال کرنا چاہا۔ بیچاری نیکی کا سوچے بیٹھی تھی۔ اے بچی سن، بوا کے کان بڑے تیز تھے، دھاڑ کر بولی، یہ اپنا بھائی نامہ لے کر یہاں نہ آیا کر۔ بوا نے انگلی کھڑی کر کے اسے کہا، جیسے اعلان جنگ کرتی ہو۔ اس کا منہ کھلا تو کھلا نوشی بوا کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ بھائی نامہ لے کر چلی گئی، نقصان نوشی کا کر گئی۔ رات میں سب کٹھے ہوئے تو دیوروں نے اسے اچھی خاصی کڑی نظروں سے گھورا۔ بھابھی شرم نہیں آئی تمہیں؟ انہوں نے کہہ کر جتا بھی دیا۔ وہ سمجھ پاتی تو شرم آتی۔ وہ کمر تمہیں پانی کا پائپ کیوں بھیجتا ہے؟ کرم نے نظروں کو اس پر سوار کیا۔
منہ کالا ہو اس پانی کا، خدا کی مار پڑے ایسے پانی پر۔ نوشی رات گئے تک سوسو کرتی رہی۔ وہ دنیا کی پہلی عورت ہوگی جو پانی کی چاہ میں نین مٹکا کرے گی۔ کرم پتہ نہیں کیوں برداشت کر گیا، ورنہ ایسی عورت کو نکال باہر نہ کرتا۔ بھلا کون رکھتا ہے ایسی عورتوں کو؟ نند کے ہاں بیٹا ہوا تو ساس اور بوا دونوں وہاں چلی گئیں۔ نوشی کے پاس چند سو تھے، جوہی کو بلوا کر اس کے ہاتھ میں دیے، چپکے سے پائپ لگوا کر پانی بھرا اور لمبی تان کر سو گئی۔ نل کا بوند بوند پانی بہہ رہا تھا۔ اس نے خوب بدلا لیا پانی سے، اسے بہنے دیا۔ اگلے ہی دن صبح دونوں واپس آ چکی تھیں۔ اب کرم کے ساتھ اسے جانا تھا۔ منہ اندھیرے پانی بھر کر وہ کرم کے ساتھ آ گئی۔ نند دوسرے شہر رہتی تھی۔ راستے میں وہ اور کرم اونگتے رہے۔ نند کے گھر گئی، ذرا سب ادھر ادھر ہوئے اور وہ نند کے پلنگ پر بچے کے پاس جگہ بنا کر سو گئی۔ نند کو بڑا غصہ آیا، جھنجھوڑ کر اسے اٹھایا۔ میرے سسرال آئی ہو، اپنے گھر نہیں ہو کہ جہاں جی چاہا اونگ لیا۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ سارا جہاں ہی اس کا سسرال تھا۔ نند کے جیٹھ کا بچہ گلاس بھر بھر پانی گلی میں پھینک رہا تھا۔ اسے غصہ آیا، بچے کو جھڑک دیا۔ بچہ رونے لگا۔ نند کو اور غصہ آیا۔ یہ تمہارا گھر نہیں ہے بھابھی کہ جان جائے پانی کی بوند نہ جائے۔ کیا مار ماری تھی نند نے کہ وہ بلبلا اٹھی اور جھنجھلائی بھی۔ راتوں کو اس کی نیند پوری نہ ہوتی۔ اس کا جی چاہتا جلدی سے مر جائے اور جی بھر کر اپنی نیند پوری کرے۔ ٹانگیں پھیلائے، آنکھیں بند کیے بس بے سدھ ہو جائے۔ وہ موت کے سپنے دیکھتی، قبر کو خواب میں دیکھ کر خوش ہو جاتی۔ اب مزہ آئے گا، اب کون اٹھائے گا، اب کیا بہے گا۔ جوہی کا آنا جانا بالکل ہی بند ہو گیا تھا، خاص کر اس دن کے بعد سے جب بوا نے لحاظ کیے بنا کہہ دیا کہ بچی یہاں نہ آیا کر، اور پھر سرگوشیاں کیں ساس کے کان میں۔ نوشی اگر وہ سرگوشیاں سن لیتی تو رات ہی رات میں سر کے بال سفید کر لیتی، یا دیدوں کی شرم بیچ کھاتی، بھاگ جاتی، جل مرتی۔ مہینوں بعد اماں کے چکر لگاتی، وہی اس کی عید ہوتی۔ غسل خانے میں گھسی رہتی، سوتی رہتی۔ اماں پوچھتیں اتنی نیند کہاں سے آ گئی، اتنا سوتی ہو؟ وہ کہہ دیتی اماں مہینوں کی نیند ہے، سالوں میں پوری ہوگی۔ سیدھی سادھی اماں اس کی بات نہ سمجھ پاتیں۔ اس دن ایسا ہوا کہ منہ اندھیرے بھی پانی نہ آیا۔ چند بالٹیاں ہی مشکل بھریں۔ دوپہر تک صرف برتن ہی دھو سکی۔ پھر نل ٹپ ٹپ ٹپکنے لگا۔ موڑے پر بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑ گئی۔ اپنے بستر پر جا کر آرام کرتی تو یقیناً آنکھ لگ جاتی۔ پانی آتا اور بہہ جاتا تو فساد ہوتا۔ سوتی کو پھر بوا یا اماں اٹھانے آتی، نیند بھی جاتی اور غصہ بھی نکلتا۔ دیوار سے سر ٹکائے ٹکائے وہ اونگنے لگی۔ بالٹی بھر گئی۔ 7 نسلوں کو بھی سلا کر اگر وہ دونوں سوئی ہوتی تو ایسے پانی بہتا دیکھ کر اٹھ جاتی۔ وہی ہوا، بوا فوراً اٹھ بیٹھیں۔ آواز دی، وہ اٹھی، پانی انڈیل کر موڑے پر آ کر بیٹھ گئی۔ بوا نے پھر آنکھ جھپک لی۔ وہ اٹھی، دوپٹہ اچھی طرح سے اوڑھا اور اوپر چلی گئی۔ بالٹی سے پانی باہر نکلنے لگا۔ غضب ہو گیا۔ بوا چلانے لگی، اس کا عطا نہ پتا۔ دونوں گھٹنے پکڑے اٹھیں۔ باورچی خانے میں دیکھا، کمرے میں دیکھا، پچھلے کمرے میں دیکھا۔ غسل خانے کا دروازہ کھلا ہی تھا۔ اوپر چھت کی طرف منہ کر کے آوازیں دیں، مگر کوئی سن گن نہ ملی۔ وہ دونوں تو چھت پر چڑھ ہی نہیں سکتی تھیں۔ ان کے لیے غسل خانے میں ایک طرف چھوٹا فلش لگوایا گیا تھا، یہاں بھی پانی کا ہی مسئلہ تھا۔ 1-2 بار استعمال کر لیتے تو بدبو سارے گھر میں پھیل جاتی۔ ان دونوں کی تو مجبوری تھی، باقی سب کو اوپر ہی جانا پڑتا۔ اب وہ کہاں گئی؟ نوشی، اے لانتی عورت، نا شکری۔ بوا نے تو عرصہ پہلے ہی ایسے واقعے کی پیش گوئی کر رکھی تھی۔ کیسے واقعے کی؟ نوشی کی چال چلن کی۔ اس کے چھت پر اتنا وقت لگانے کی داستانیں، سرگوشیاں تو پہلے ہی بیان کر دی گئی تھیں کہ فلاں چھت والا، فلاں نکڑ والا، فلاں عاشق مزاج، فلاں چال باز۔ بھلا کوئی ایسے ہی تو اتنی دیر چھت پر نہیں گزارتا نا؟ پاگل تو نہیں تھے نا وہ سب؟ سیانے تھے سیانے۔ ہاں جی۔ شام کا وقت تھا، سسر دیور آگے پیچھے آئے۔ بوا صحن میں بیٹھی ہاتھ مل رہی تھی۔ بھاگ گئی، دیکھا بھاوج، بھاگ گئی نا؟ میں تو کب سے کہہ رہی تھی، پر کوئی سمجھے بھی۔ بھاگ گئی، ہائے ہائے۔ دیور آپے سے باہر ہونے لگے، گھر سے باہر لپک لپک کر جاتے۔ ساس نے بامشکل قابو کیا۔ نوشی چلی گئی، بھابھی چلی گئی۔ کرم کو فون کیا، وہ بھاگا آیا۔ کیسے بھاگی؟ کرم نے عجب بکواس کی۔ یہ عورتیں کیوں بھاگ جاتی ہیں؟ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ عورت کیوں بھاگ جانا چاہتی ہے؟ کرم نے یہ کیوں نہ پوچھا کہ کیوں بھاگی، کس کے ساتھ بھاگی؟
बुआ ने बताया, जूही आई थी, कहने लगी कि भाई ने कहा नौशी भाभी के पानी भराओ। भाई बोले, हाँ हाँ जाओ, सारा दिन बेचारी पानी भरती रहती है, एक पल को सांस नहीं। अपने घर में तो ऐसे नहीं भरती होगी, कुछ आराम मिलेगा। जाओ जाओ पाइप ले जाओ, हाल अहवाल रखा करो इनका, कमज़ोर सी हैं, इतनी वजनी वजनी बाल्टियाँ उठाती हैं, गर्मी सर्दी लगी रहती हैं। चिट्टी आई थी, काली स्याह होने में दिन न लगे। भाई ने इतना कुछ कहा या नहीं, लेकिन बुआ ज़रूर कह रही थीं। देवर भड़क भड़क जा रहे थे। करम कमरे में जाकर सुस्ताने लगा। वो हर मामले में ही सुस्त था। बुआ और सास बैठी इसके चाल चलन के किस्से सुना रही थीं और वो भला मांस ऊँघ रहा था। सास ने जाकर इसे झंझोड़ा। भाई अलग गैरत दिलाने लगे। वो गई, अरे भाग गई, मैं क्या करूं? वो सुस्ती का मारा तप गया। इससे बढ़कर नौशी की क्या औकात होगी? बुआ के किस्से ख़त्म होने में नहीं आ रहे थे कि कैसे वो घंटा घंटा छत पर लगाकर आती थी। फलां छत का रंडवा, फलां का कवारा, फलां का लौंडा चढ़े रहते थे। अपनी अपनी छतों पर बिना दुपट्टे के जाती थी। कहा था दूसरे शहर की ना लाओ, अपने शहर की देखभाल कर तो लाते ना। पता नहीं क्या क्या गुल खिलाए होंगे अपने मोहल्ले में। बुआ शादी के कई सालों तक बेऔलाद रही थीं, फिर बेवा हो गईं। इन्हें लगता था इन्हीं का तजर्बा घर के सारे मर्दों से ज़्यादा है। मर्दों की चाल से जान जाती हैं कि किस औरत पर तीर मारने को तैयार हो रहा है। और तो और ये तक जान जाती कि कमबख्त मारी ये औरतें ख्वाबों में क्या क्या गुल खिलाती हैं। वाह सियानी बुआ। नल से बूंदें टपक रही थीं। बाल्टी भर गई। देवर ने उठाकर टंकी में उंडेल दी। अभी भी इस बूंद बूंद टपकने पानी की ही सबको पड़ी थी। अब भी पानी ना बहने दिया गया। करम ने इसके मैके फ़ोन किया। पहले गालियां दी, फिर बात बताई। नौशी की अम्मा सुनते ही बेहोश हो गईं। कहाँ गई नौशी? हाय, मार डाला होगा इसे, कहीं दबा दिया होगा। अब कहते हैं कि भाग गई। भाग गई और क्या? करम धाड़ा। पीछे दोनों देवर इससे ज़्यादा धाड़े। क्यों भागेगी वो? नौशी का भाई चिल्लाया। क्या किया है तुमने इसके साथ? कहाँ मार कर दबाया है? भौंको कुत्तों। दो गालियां इधर से, दो गालियां उधर से। इस दौरान भी देवर सुसर बाल्टी टंकी में उंडेलते रहे। टंकी भरने लगी, देवर बकते रहे। नौशी सामने होती तो ज़रूर पूछती देवरों से, गालियां दे रहे हो, तुम्हारे लिए बूंद बूंद पानी जमा किया, हज़ारों बार टंकी भरी कि तुम गर्द से आज़ाद हो जाओ। मालूम है कितनी मुसीबत से एक बाल्टी भरती है। मालूम है इस पानी की क्या कीमत है। ये सस्ता नहीं है। आग इकट्ठी करती रही हूँ मैं, खुद को जला बैठी हूँ, इज्जत गवा बैठी हूँ, और अब ऐसी बातें करते हो, तोहमत लगा रहे हो। कितनी बार तुम्हारे कपड़े इन बूंदों से धोए, खुद गंदी रहकर तुम्हें साफ रखा, आराम दिया। अब कैसे बातें बना रहे हो? अब सारे ऐब नजर आने लगे हैं। गुण तो नजर ना आए, आंखों में तैरते आंसू तो नजर ना आए। अब इतना कुछ देखने लगे हो, अब कैसे आंखें आ गईं, अब कैसे जबान वाले हो गए? इतने सवाल करती नौशी के जवाब देते देते वो पानी पानी हो जाते। पर पानी पानी भी वही होते हैं जो पानी की तरह बहते हैं। सुसर ने बाल्टी भरी और ऊपर छत पर आए। ये लैट्रिन में कौन है? छज्जे से सुसर नीचे की तरफ मुंह करके बोले, कौन होगा? दोनों देवर और करम ऊपर लपके। कोई चोर लुटेरा, कोई छुपा बैठा है। रात होने को आई है। छत पर कोई जाता ही नहीं। ऊपर काठ कबाड़ रखा है। सास और बुआ ने भी ऊपर चढ़ने की कोशिश शुरू कर दी। देवर ने दरवाजे पर जोर डाला। दरवाज़ा अंदर से ही बंद था। कौन है? देवर धाड़ा। कौन कमबख्त है? बुआ ऊपर चढ़ते हुए बोली। वो अब भी मर्दों से पीछे रहना नहीं चाहती थीं कि चोरों का सामना सिर्फ मर्द ही किया करते हैं। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। सुसर ने काठ कबाड़ में एक मोटा सा डंडा हाथ में उठा लिया। करम जरा पीछे होकर खड़ा हो गया। वो तो छोटे होते बाहर से मार खाकर आया करता था और लैट्रिन में छुपकर रो लिया करता था। अब कहाँ आगे होता। देवर ने जोर का धक्का मारा। दीमक ज़दा लकड़ी का दरवाज़ा एक ही झटके से खुल गया। और अंदर का मंजर बड़ा भयानक था। इनके लिए जो आंख रखते हैं। अंदर बहुत कुछ होता रहा था। अंदर अंदर फ्लश पर लकड़ी का तख्ता रखे नौशी दीवार से सर टिकाए खराटे ले रही थी। इतनी सी जगह में वो बामुश्किल अड़ी तिरछी पड़ी थी। बुआ से परे, फलां फलां छतों के रंडवे कवारे लोंडों से, सास और देवरों से, और कतरा कतरा टपकते नल से भी परे। वो बस मज़े से खराटे ले रही थी। नीचे नल बूंद बूंद टपक रहा था, जिसने न जाने कब तक बहना था।